अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार, आज मसीह हाफिज़ाबाद जनाब डॉक्टर चौधरी मोहम्मद सादक रहमतुल्लाह अलैह ताला के आज कुल शरीफ के ख़त्म में हाज़िर हैं। दुआ गो हैं अल्लाह तबारिक व तआला मरहूम की बख्शिश फरमाए, जन्नत फ़िरदौस अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन उनकी जो खिदमात हैं सूबह शहर के अंदर, वो खिदमात ही अल्लाह ताला की बारगाह में उनके लिए मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। लेकिन हम बुलंदी दराजात के लिए हाज़िर हैं, उस बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फ़िरदौस के अंदर आला से आला मुकाम अता फरमाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर कुरान करीम की एक आयत मुक़स्सा की तफसीर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुंतुम अमवातन, ए इंसान तेरे ऊपर एक वक्त ये भी था जब तुम मुर्दा था। कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। किस हाल में मुर्दा थे? लम यकुन शैयम मज़कूरा, ए इंसान तू कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं था, तेरा कहीं भी ज़िक्र नहीं था, किसी जगह पे भी तेरा ज़िक्र नहीं था। फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। फ़अहयाकुम, उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जो अल्लाह ने पैदा किया ना, वो यहाँ की बात नहीं है। जो अल्लाह ने हमें बनाया वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है, वो बनाने वाला है, वो सूरत बनाने वाला है, वो शक्लो सूरत बनाने वाला है, वो अक्लो फहम देने वाला है, वो हिकमत सिखाने वाला है, वो इल्म किताब सिखाने वाला है। उसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो उस रब ने सबसे पहले जब इंसान को पैदा किया तो वो जगह थी जहाँ उसने इरादा किया, फ़ाइदा अरादा अन यकूना, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, अन यकूना लहू कुन, वो बस इतना ही कहता है हो जा। फिर उसे मटीरियल की ज़रूरत नहीं होती, फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नक्शों की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं हो जा। फिर 7 आसमान बगैर सतूनों के खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये उसकी कुदरत है। वो इस चीज़ पर कादिर है। उसने कहा मैंने 2 दरिया जारी किए, एक मीठा है एक खारा है, दोनों मुतवाज़ी चलते हैं, मुतवाज़ी चलते जा रहे हैं। एक मुकाम आता है दोनों आपस में मिल जाते हैं, मीठा खारे में मिलता है, खारा मीठे में मिलता है। वो मिलकर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर एक मुकाम आता है वो जुदा होते हैं। रब कहते हैं मेरी कुदरत देखो, मीठा जुदा होता है, वो मीठा ही रहता है, खारा नहीं होता, और खारा जुदा होता है, वो खारा ही रहता है, मीठा नहीं होता। ये उसकी कुदरत है। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। किस कदर कादिर है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए। जब हम कलाम हुए ना, किस कदर कादिर है। जब हम कलाम हुए तो दिल में ख्याल गुजरा, दोपहर का वक्त है, मेरी बीवी ने खाना खाया होगा या नहीं। मैं तो हम कलामी से मुशर्रफ हो रहा हूँ, वो मेरा तो कलाम ही खाना है, मुझे तो रूहानी ताकत मिल रही है। दोपहर का वक्त है, मेरी बीवी ने खाना खाया है या नहीं। तो रब ने कहा मूसा इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। दिल में बात आई, जुबान से नहीं कही, वो दिल में बात उतरी, वो सीनों के राजों को जानने वाला है। उसने कहा मूसा तेरे सीने में बात आई है, बीवी ने खाना खाया है या नहीं। तुम्हारे हाथ में असा है, असा को पत्थर पे मारो। जब असा को पत्थर पे मारा, पत्थर 2 टुकड़े हुआ, एक कीड़ा बरामद हुआ,
اس کے منہ کے اندر رزق تھا. رب نے کہا موسیٰ اگر مجھے اس کیڑے کی فکر ہے نا, اس کو رزق دیتا ہوں تو تمہاری بیوی کو بھی گھر میں رزق دینے والا میں. سبحان اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے کہا تمہیں پیدا کیا, تمہیں پیدا کیا. کہاں؟ عالم لاہوت میں. عالم لاہوت میں. اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. ہماری زندگی کا رخ بدلتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ہم مسافر ہوتے ہیں, ہم کیئرفل ہوتے ہیں, ہم نے واپس جانا ہے, ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے, ہماری بیوی ہیں, بچے ہیں, بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, وہاں پر خیر و عافیت سے پہنچنا ہے. مسافر کیئرفل ہوتا ہے, احتیاط کرتا ہے. ہم یہاں پر جب تک اپنے آپ کو مسافر نہیں نہ سمجھیں گے تب تک ہم کیئرفل نہیں ہو سکتے. رب نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا. کہاں؟ یہ تمہارا وجود نہیں, تمہیں عالم لاہوت میں اس نے پیدا کیا. عالم لاہوت میں. پھر اس نے جو تمہیں پیدا کیا نا اس کو اس نے لباس دیا. اس لباس کو کہتے ہیں روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس نے تمہیں عالم امر میں پیدا کیا. دو عالم ہیں, ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. اس رب نے تمہیں عالم امر میں پیدا کیا, اس میں عالم لاہوت. پھر تمہارے وجود کو اس نے لباس دیا, اس کو کہتے ہیں روح. پھر عالم لاہوت سے اس نے بھیج دیا تمہیں عالم ارواح کے اندر جو عالم ملکوت ہے. اس عالم ارواح کو جب اس نے اس جہاں بھیجنا چاہا پھر تمہیں یہ مادی لباس دیا. بشریت کی آگ, پانی, ہوا, مٹی, نفس. اے انسان تو 10 چیزوں سے مرکب ہے. اے انسان تو 10 چیزوں سے مرکب ہے. 5 چیزیں تیری مادی ہیں, ان کا نام ہے پانی, آگ, ہوا, مٹی, نفس. اور 5 چیزیں تیری عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں. 5 چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں. ایک قلب ہے, ایک روح ہے, ایک سر ہے, ایک خفی ہے, ایک اخفا ہے. یہ 10 لطائف بنتے ہیں. اے انسان تجھے مادی پیکر کے اندر بھیجا, تیری ساری توجہ مادی پیکر پر ہے. تو اس شیشے کے سامنے دیکھ جاتا ہے, اپنے چہرے کو دیکھتا ہے, اپنے بالوں کو دیکھتا ہے, ارے اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے, اپنے ناک کو دیکھتا ہے, اپنے لبوں کو دیکھتا ہے, اپنے کان کو دیکھتا ہے. رب کہتا ہے اے انسان میں تیرے وجود کی طرف نہیں دیکھتا, تیرے مال کی طرف نہیں دیکھتا, تیری گاڑیوں کی طرف نہیں دیکھتا, تیری تجارت کی طرف نہیں دیکھتا, تیرے شعبوں کی طرف نہیں دیکھتا. میں فقط اور فقط تیرے دل کی طرف دیکھتا ہوں. انسان کے دل کی طرف وہ رب دیکھتا ہے. اس نے کہا اتنے بڑے زمین و آسمان ہیں, اتنے بڑے زمین و آسمان ہیں, تم ان کی پیمائش نہیں کر سکتے. رب نے کہا اتنی وسیع زمین, اتنے وسیع آسمان, میں ان میں سما نہیں سکتا, میں ان میں سما نہیں سکتا. ہاں اگر کہیں میں بسیرا کر سکتا ہوں تو بندہ مومن کا دل ہے. اے انسان وہ تیرے دل میں بسیرا کرتا ہے. تیرے 5 لطائف ہیں, قلب ہے اور روح ہے, سر ہے, خفی ہے, اخفا ہے. جو اندر کا نظام بنایا نا وہ اس نے عالم امر سے بنایا. یہ 2 لفظ سمجھیں, ایک عالم خلق ہے. عالم خلق مٹیریل سے بنتا ہے. عالم خلق محتاج ہے مٹیریل کا, مگر عالم امر وہ مٹیریل سے نہیں بنتا, وہ امر ہے, وہ اس کا حکم ہے. یسألونک عن الروح, فرمایا قل الروح من امر ربی. یہ عالم امر ہے. عالم امر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے انوارات کو سمیٹ سکتا ہے. اللہ کے انوارات کو سمیٹ سکتا ہے. کعبے کے فلسفے کو سمجھے, جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ اللہ کے عرش کے نیچے, اور اللہ کے عرش اور کعبے کے درمیان ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں.
بیت المعمور کہتے ہیں 5 وقت کی نماز اور ایک جمعۃ المبارک، ہر روز 5 وقت کی نماز، وہاں 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے تاجدار مدینہ کی امت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ زمین پر نماز ہوتی ہے تو آسمانوں پہ بھی نماز ہوتی ہے۔ بیت المعمور جو فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، اور جب وہ نماز امام امامت کروا لیتا ہے تو امام کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آج مجھے جو ثواب ملا ہے، میرا یہ ثواب امت محمدی کے اندر جن لوگوں نے نماز ادا کی ہے، میرا ثواب ان کے اندر تقسیم کر دو۔ اور بیت المعمور کے اندر جو نمازی نماز ادا کرتے ہیں وہ نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آج ہمیں 70,000 لوگوں کو جو ثواب ملا ہے نماز کا، وہ پاکیزہ نماز ہے، پاکیزہ نماز ہے، وہاں غلطی نہیں ہے، وہاں کوئی ریجیکشن نہیں ہے، کسی کی نماز مسترد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہے، وہ طے شدہ مہر لگی ہے۔ وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آج جنہوں نے امت محمدی علیہ السلام میں نمازیں ادا کی ہیں، مولا ہماری نماز کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھی۔ یہ عالم امر ہے، قلب عالم امر ہے، روح عالم امر ہے، یہاں اللہ کے انوارات اترتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ انوارات دیتے ہیں۔ یہ لباس پہنا کر اس نے ہمیں یہاں بھیج دیا، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ ہم یہاں آ گئے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا صرف اس لیے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ آئے ہم مقابلے کے لیے، مگر غلط مقابلے میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سیاسی مقابلے میں پڑ گئے، ہم مذہبی مقابلے میں پڑ گئے، ہم مادیت کے مقابلے میں پڑ گئے، ہم سیاست کے مقابلے میں پڑ گئے، ہم کپڑوں کے مقابلے میں پڑ گئے، ہم پیسوں کے مقابلے میں پڑ گئے، ہم دکانوں کے مقابلے میں پڑ گئے، ہم موبائلوں کے مقابلے میں پڑ گئے۔ آئے مقابلے کے لیے ہی ہیں، لیکن رب کہتا ہے میری بارگاہ میں مقابلہ لے کر آؤ تو سب سے اعلیٰ نمازوں کا لے کر آؤ، سب سے اعلیٰ ذکر کا لے کر آؤ، سب سے اعلیٰ قرآن پڑھنے کا لے کر آؤ، سب سے اعلیٰ میرے محبوب پر درود پڑھنے کا لے کر آؤ۔ جہاں آگے عالم ناسوت کے اندر اسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ یہ ذائقہ ہے، ذائقہ لینا ہے۔ ذائقے کو سمجھیے، میرے اعمال اچھے ہیں تو مجھے اچھی موت آئے گی، میرے اعمال برے ہیں تو مجھے بری موت آئے گی، یہ ذائقہ ہے۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہیں، 70,000 ملائکہ آسمان دنیا سے آئیں گے، جنت میں پہنچیں گے، وہاں سے تمہارا کفن لیں گے، وہاں سے خوشبو لیں گے، اور پھر تمہارے گھر میں آ کر تمہارے قریب ملک الموت بیٹھ جائے گا، آ کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس مطمئنہ جو اللہ پہ راضی ہے، آ جاؤ، تشریف لے آؤ، تمہارا کفن لے کر آئے ہیں، تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ 70,000 ملائکہ پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، اور ایسے جان نکلتی ہے، ایسے جان نکلتی ہے، اسے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ 70,000 ملائکہ جس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو میرے آقا نے پوچھا جبریل اگر تو کسی کو، اے ملک الموت اگر تو کسی کو جان کنی کے وقت عذاب دے تو ہلکا سا عذاب کیا دیتا ہے؟ تو اس نے کہا مخمل کا ایک کپڑا ہو، خاردار جھاڑیوں کے اندر اس کو پھنسا دیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، جو اس کا حال ہو جاتا ہے وہی اس انسان کا حال ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ اب غور کریں، میں لب الباب عرض کر رہا ہوں، اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ انسان کہاں سے آیا تھا؟ عالم لاہوت سے۔ کہاں سے چلا؟ یہ مسافر دیکھیں کہاں سے چلا، عالم لاہوت سے۔ کہاں آیا؟ عالم ارواح میں۔ اب کہاں ہے؟ عالم ناسوت میں، یہاں۔ اب ہم یہاں ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، پھر ہم نے موت کا ذائقہ لینا ہے، پھر عالم برزخ میں، قبر میں جانا ہے۔
عالم برزخ قبر میں جانا ہے، پھر قبر میں ہی رہنا نہیں ہے، پھر آگے بھی جانا ہے، پھر آگے بھی جانا ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا خوبصورت منظر بیان کیا، فرمایا میرے صحاب جب اللہ قیامت قائم کرے گا، جب اللہ قیامت قائم کرے گا، سب سے پہلے میں اپنے روضہ اطہر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر آئیں گے، پھر عمر آئیں گے، اور پھر یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قابل غور ہے، پھر ساری روئے زمین سے میرے وہ غریب امتی جن کی زندگیاں میری زندگی کے تابع گزری ہوں گی، اللہ انہیں ان کی قبروں سے اٹھائے گا، میرے قافلے میں شامل کرے گا، قافلے میں شامل کر کے مجھے کہے گا میدان معاشر میں پہنچو، اور میں میدان معاشر میں جب پہنچوں گا میں بلال سے کہوں گا بلال کھڑے ہو جاؤ، ساری انسانیت جمع ہے، آج مدینے والی اذان دے کر میری نبوت اور رسالت کا اعلان کر دو۔ پھر جھنڈا تاجدار مدینہ علیہ السلام کا بلند ہوگا، تو سامعین ذی وقار انسان چلا عالم لاہوت، پھر آیا عالم ارواح کے اندر، اب یہاں عالم ناسوت میں ہے، اور پھر وہ جائے گا عالم برزخ کے اندر۔ اے انسان تو مسافر ہے، اگر تو 10 دن کے لیے جاتا ہے، 15 دن کے لیے جاتا ہے، آؤٹنگ پہ جاتا ہے، تو مسافر ہو جاتا ہے 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، پھر تو واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ اے انسان تیرا اصلی گھر جنت، جہاں سیدنا آدم تھے، جنت ہے، وہاں سے تو آیا ہے، سفر کرتے 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 تو نے جنت میں جانا ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے اے انسان شیطان تیرا ازلی دشمن ہے، اس کے وسوسے میں نہ آنا، تمہارے باپ کو شیطان نے نکالا تھا، یہ نہیں چاہتا تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں چاہتا تم جنت میں چلے جاؤ، تم میری بارگاہ میں آ کے رجوع کر لو، میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو۔ رب نے کہا میں تمہاری توبہ قبول کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ تو عالم برزخ سے ہم نے جانا ہے عالم حشر کے اندر، عالم حشر کے اندر جس کو قیامت کہتے ہیں، جس کو یوم الدین کہتے ہیں، وہاں اللہ پاک نے بڑا ہی سادہ اصول بنایا ہے۔ آخری الفاظ سننے، وہ بڑا ہی سادہ اصول بنایا ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ رب نے کہا انسان تیری نیکیاں بڑھیں برائیاں نہ بڑھیں، تیری نیکیاں بڑھیں برائیاں نہ بڑھیں، اگر تیری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رب نے فرمایا پھر تجھے جنت فردوس میں بھیج دیا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئی، تو رب نے کہا پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سامعین ذی وقار ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو اس جہان کو چھوڑنا ہے، ہر شخص کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی زندگیوں کو تاجدار مدینہ علیہ السلام کی زندگیوں کے تابع کر دیں، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے تابع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔